बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब अहियाउल उलूम को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने लोधी ऑडियो बुक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। छठा बाब, मुतफर्रिक मसाइल जिनमें आम लोग मुब्तला हैं और राह आखिरत का मालिक उनको जानने की ज़रूरत महसूस करता है, और जो मसाइल नादिर हैं उन्हें हमने फ़िक़्ह की कुतब में लिखा है। मसला, अमल कलील अगरचे नमाज को बातिल नहीं करता लेकिन बिला ज़रूरत मकरूह है, और ज़रूरत यह है कि आगे से गुज़रने वाले को दूर करना, बिच्छू से डर तो उसको मार देना, बशर्ते कि एक या दो ज़रबों के साथ मारना मुमकिन हो। 3 ज़रबे हों तो ये अमल कसीर है, उससे नमाज बातिल हो जाती है। इसी तरह बाज़ औक़ात जुएँ और पिस्सू तकलीफ़ पहुँचाते हैं तो उन्हें दूर करना भी जायज़ है। इसी तरह खुजलाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ना खुजलाने से खशू में खलल पैदा होता है। हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु नमाज में जूं और पिस्सू को पकड़ते थे। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु नमाज के दौरान जूं को मार देते हत्ता कि उनके हाथ पर खून नजर आता। हज़रत इमाम नखई रहमतुल्लाह फरमाते हैं, जूं को पकड़ कर उसे सुस्त कर दे और अगर मार भी दे तो कोई हर्ज नहीं। हज़रत इब्न मुसैब रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, उसको पकड़ कर मसल कर फेंक दे। हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मेरे नज़दीक ज़्यादा बेहतर ये बात है कि अगर वो अजियत नहीं पहुँचाती तो उसे छोड़ दे, अगर नमाज में खलल डालती है तो इस कदर मसल दे कि वो अजियत ना दे, फिर उसे फेंक दे। ये रुखसत है, वरना खाल तो ये है कि नमाज में हर अमल से बचे अगरचे वो कलील हो। इसीलिए बाज़ हज़रात मक्खी को भी नहीं उड़ाते थे और फरमाते हैं, अपने नफ्स को उसका आदी नहीं बनाता वरना मेरी नमाज ख़राब हो जाएगी। और मैंने सुना है कि साफ़िक लोग बादशाहों के सामने बहुत ज़्यादा अजियत पर सब्र करते हैं और हरकत नहीं करते, और बाज़ औक़ात जमाई आती है तो अपने मुंह पर हाथ रखने में कोई हर्ज नहीं। और ये उला है, अगर छींक आए तो दिल में अल्हम्दुलिल्लाह कहे और ज़ुबान को हरकत ना दे, और अगर डकार आए तो सर को आसमान की तरफ ना उठाए। अगर चादर गिर जाए तो उसे उठाकर बराबर ना करे। इसी तरह दस्तार के किनारों का हुक्म है। ये तमाम अमूर ज़रूरत के बग़ैर मकरूह हैं। मसला, जूते पहनकर नमाज पढ़ना जायज़ है, अगरचे उनका निकालना आसान है, लेकिन मौजू में ये रुख्सत नहीं क्योंकि उनका निकालना मुश्किल है, बल्कि ये निजासत इसलिए माफ़ है और यही हाल का है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नालैन मुबारक में नमाज पढ़ी, फिर उन्होंने उतार दिया तो सहाबा कराम ने भी अपने जूते उतार दिए। आपने पूछा, तुमने अपने जूते क्यों उतारे? उन्होंने अर्ज़ किया कि आपको नालैन मुबारक उतारते देखकर हमने भी अपने जूते उतार दिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए और मुझे बताया कि इन जूतों के साथ कुछ लगा हुआ है, बस तुम में से जो शख्स मस्जिद में आने का इरादा करे तो जूतों को उल्टा कर देखे, अगर उनमें कोई निजासत हो तो उसे ज़मीन पर मले और उनमें नमाज पढ़े। बाज़ हज़रात ने फरमाया कि नालैन में नमाज पढ़ना अफजल है, क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा कराम से पूछा कि तुमने अपने जूते क्यों उतारे, और ये मुबालगा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे इसलिए पूछा ताकि आप उनको जूते उतारने की वजह बता दें, क्योंकि आपको मालूम था कि सहाबा कराम ने आपकी इत्तबा में उतारे हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन साहिब रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नालैन मुबारक उतारे तो गोया आपने दोनों तरह अमल किया है। जो आदमी जूता उतारे तो उसे चाहिए कि अपने दाएं या बाएं जानिब न रखे, इस तरह जगह तंग हो जाएगी और सफ टूट जाएगी, बल्कि अपने सामने रखे, अपने पीछे भी ना छोड़े, इस तरह उसका दिल उधर मुतवज्जा होगा। मुमकिन है कि जिन लोगों ने जूतों के साथ नमाज पढ़ने का कौल किया है उन्होंने इस मायने का लिहाज किया हो, यानी दिल का उसकी तरफ मुतवज्जा होना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जुमा, जब तुम में से कोई शख्स नमाज पढ़े तो अपने जूतों को पाँव के दरमियान रखे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने किसी दूसरे आदमी से फरमाया कि जूतों को पाँव के दरमियान रखो और उनके बायस किसी मुसलमान को अजियत न पहुँचाओ। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत कराते वक्त अपने नालैन मुबारक बाएं तरफ रखे। लिहाजा इमाम को इसी तरह करना चाहिए, क्योंकि उसकी बाएं जानिब कोई शख्स खड़ा नहीं होता, अलबत्ता अपने सामने न रखे, इस तरह उसकी तवज्जो बढ़ जाएगी। हाँ, कदमों के आगे रख सकता है, शायद हदीस से यही मुराद है। हज़रत जुबैर बिन मताम रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जूतों को कदमों के दरमियान रखना बिदअत है। मसला, नमाज में थूकने से नमाज नहीं टूटती, क्योंकि ये अमल कलील है और जिस चीज़ से आवाज़ हासिल ना हो वो कलाम शुमार नहीं होता, और कलाम के हरूफ की शक्ल पर थूकना भी कलाम नहीं, अलबत्ता ये मकरूह है, लिहाजा उससे बचना चाहिए। अलबत्ता वो तरीका इख्तियार करे जिसकी इजाज़त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। बाज़ सहाबा कराम से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किबला की
قبلے کی طرف تھوک دیکھا تو سخت غصہ میں آ گئے، پھر ایک ٹہنی سے کھرچ دیا جو آپ کے ہاتھ میں تھی اور فرمایا خوشبو لگاؤ، چنانچہ آپ نے اس نشان پر زعفران لگا دی، پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تم میں سے کون چاہتا ہے کہ اس کے چہرے پر تھوکا جائے؟ ہم نے عرض کیا کوئی بھی نہیں چاہتا۔ فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور قبلے کے درمیان ہوتا ہے، اور دوسرے الفاظ میں یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ہوتا ہے، پس تم میں سے کوئی بھی اپنے سامنے اور دائیں طرف نہ تھوکے بلکہ بائیں طرف یا بائیں پاؤں کے نیچے تھوکے، اور کوئی ہنگامی صورت ہو تو اپنے کپڑے میں تھوکے، اور اس طرح عمل کر کے بتایا اسے ایک دوسرے کے ساتھ رگڑ دے۔ مسئلہ مقتدی کے کھڑا ہونے کے لیے سنت بھی ہے اور فرض بھی۔ سنت یہ ہے کہ ایک مقتدی ہو تو امام کی دائیں جانب تھوڑا ہے پیچھے کھڑا ہو، اور ایک عورت امام کے پیچھے کھڑی ہو۔ اگر امام کے پہلو میں کھڑی ہو جائے تو بھی حرج نہیں، لیکن سنت کے خلاف ہے۔ اگر عورت کے ساتھ مرد بھی ہو تو وہ امام کی دائیں جانب اور عورت پیچھے کھڑی ہو، اور تنہا آدمی صف کے پیچھے کھڑا نہ ہو بلکہ صف میں داخل ہو، یہ صف میں سے کسی کو اپنی طرف کھینچے، اور اگر اکیلا بھی کھڑا ہو گیا تو نماز ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی۔ فرض یہ ہے کہ صف متصل ہو، یعنی مقتدی اور امام کے درمیان جامع رابطہ ہو، کیونکہ وہ دونوں جماعت میں ہیں، اور اگر وہ مسجد میں ہوں تو اجتماعیت کے لیے یہی کافی ہے، کیونکہ یہ اسی مقصد کے لیے بنائی گئی ہے۔ لہذا صف کے اتصال کی ضرورت نہیں، بلکہ اتنی بات ضروری ہے کہ امام کے افعال کا علم ہوتا رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے مسجد کی چھت پر امام کے ساتھ نماز پڑھی۔ اگر مقتدی مسجد سے باہر راستے یا صحرا میں ہو، لیکن ان دونوں یعنی مسجد اور صحرا کے درمیان کوئی عمارت نہ ہو، تو تیر کے نشانے کی مقدار کافی ہے، اور یہ رابطہ کافی ہے کیونکہ ایک کا فعل دوسرے کے فعل سے ملا ہوا ہے۔ اور اگر مسجد کی دائیں یا بائیں جانے والی مکان کے صحن میں ہو اور اس کا دروازہ مسجد سے ملا ہوا ہو، تو اب شرط یہ ہے کہ مسجد کی صف ڈیوڑی میں سے ہو، کیوں کسی انقطاع کے بغیر صحن میں جائے۔ اس طرح جو شخص اس صف میں اور اس سے پیچھے ہوں گے ان کی نماز صحیح ہوگی، اور جو اس سے آگے ہوں گے ان کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ مختلف عمارتوں کا یہی حکم ہے۔ اگر ایک عمارت یا وسیع میدان ہو تو وہ صحرا کی طرح ہے۔ مسئلہ مسبوق جب امام کی نماز کا آخری حصہ پائے تو وہ نماز کے پہلے حصے کی طرح ہے، وہ امام کی موافقت کرے اور باقی نماز کی اس پر بنا کرے، اور صبح کی نماز کے آخر میں تنہا قنوت پڑھے اگرچہ امام کے ساتھ قنوت پڑھ چکا ہو۔ احناف کے نزدیک فجر کی نماز میں قنوت پڑھنا صحیح نہیں۔ اگر امام کے ساتھ قیام کا کچھ حصہ پائے تو دعا میں مشغول نہ ہو بلکہ سورہ فاتح پڑھے، اور وہ بھی تخفیف کے ساتھ۔ احناف کے نزدیک مقتدی قرأت نہیں کرے گا، لہذا وہ فاتح بھی نہیں پڑھ سکتا بلکہ خاموش رہے۔ اگر امام رکوع میں چلا جائے اور یہ اس کو رکوع کی حالت میں مل سکتا ہو تو فاتح کو مکمل کرے، اگر نہ ہو سکے تو امام کی موافقت کرے اور رکوع میں چلا جائے۔ بعض فاتح پوری فاتح کے حکم میں ہے، لہذا یہ اس سے نکل جانے کی وجہ سے ساقط ہو جائے گی، اور اگر وہ سورت پڑھ رہا ہو احناف کے نزدیک نہیں اور امام رکوع میں چلا جائے تو اسے چھوڑ دے۔ اگر امام کو سجدے یا تشہد میں پائے تو تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد بیٹھ جائے اور تکبیر نہ کہے، بخلاف اس کے کہ جب اسے رکوع میں پائے تو جھکنے کے لیے دوبارہ تکبیر کہے، کیونکہ یہ منتقلی اس کے لیے شمار ہوگی، یعنی رکعت مل جائے گی، اور تکبیرات نماز میں اصلی امور کے لیے ہوتی ہیں، عارضی کے لیے نہیں، کیونکہ وہ امام کے پیچھے ہے۔ اور اگر امام کے ساتھ رکوع میں اطمینان و اعتدال کے طریقے پر نہ ملا تو اس رکعت کو پانے والا نہ ہوگا، یعنی ابھی امام رکوع میں ہو تو یہ بھی رکوع کرے، اور اگر امام رکوع کرنے والوں کی تعریف سے نکل جائے تو اب اسے یہ رکعت حاصل نہیں ہوگی۔ مسئلہ جو شخص ظہر کی نماز نہ پڑھ سکا اور عصر کا وقت ہو گیا تو پہلے ظہر کی نماز پڑھے اور پھر عصر کی نماز ادا کرے، اور اگر پہلے عصر کی نماز پڑھ لی تب بھی جائز ہے، لیکن ترک اولا ہے اور وہ اختلاف کے شعبے میں داخل ہو گیا۔ اگر امام کو پائے تو عصر کی نماز پڑھ کر اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھے، کیونکہ جماعت کے ساتھ ادائیگی بہتر ہے۔ اور اگر پہلے وقت میں تنہا نماز پڑھ لی پھر جماعت کو پایا تو جماعت کے ساتھ پڑھے اور وقتی نماز کی نیت کرے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے قبول فرمائے گا، اور اگر فوت شدہ نماز یا نفل کی نیت کرے تب بھی جائز ہے۔ اور اگر جماعت کے ساتھ پڑھ چکا ہو پھر دوسری جماعت کو پائے تو فوت شدہ نماز یا نفل کی نیت کرے، کیونکہ جماعت کے ساتھ ادا کی گئی نماز کو دوبارہ پڑھنا جائز نہیں۔ پہلی صورت میں جماعت کی فضیلت کا احتمال تھا۔ مسئلہ جس آدمی نے نماز پڑھنے کے بعد کپڑے پر نجاست دیکھی تو قضا کرنا بہتر ہے، لیکن لازم نہیں، اور اگر نماز کے دوران دیکھے تو کپڑے کو اتار کر نماز مکمل کرے، لیکن بہتر یہی ہے کہ نئے سرے سے پڑھے۔ اس کی اصل نالین مبارک اتارنے والا واقعہ ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ نالین مبارک کے ساتھ کچھ لگا ہوا ہے تو آپ نے نئے سرے سے نماز شروع نہیں فرمائی۔ جو شخص پہلا تشہد یا قنوت چھوڑ دے یا پہلے تشہد میں درود شریف نہ پڑھے یا بھول کر
کوئی عمل کرے اور وہ ایسا عمل ہے کہ اگر جان بوجھ کر کرتا تو نماز ٹوٹ جاتی، یا اسے شک ہوا کہ نامعلوم کتنی رکعت پڑھی ہیں، 3 یا 4، تو یقین پر عمل کرے اور سلام سے پہلے سجدہ سہو کرے، اور اگر بھول جائے تو سلام کے بعد فوری طور پر جب یاد آئے تو سجدہ سہو کر لے، اور اگر سلام کے بعد یا بے وضو ہونے کے بعد سجدہ سہو کیا تو نماز باطل ہو جائے گی، کیونکہ سلام کے بعد جب وہ سجدہ کرے گا تو گویا اس نے بھول کر سلام کو دوسری جگہ میں داخل کر دیا، لہذا اس کے ساتھ نماز سے باہر نہیں آیا اور وہ دوبارہ نماز میں مشغول ہو گیا، اسی لیے وہ سجدے کے بعد دوبارہ سلام پھیرتا ہے، اور اگر مسجد سے نکلنے کے بعد یا زیادہ دیر ٹھہرنے کے بعد سجدہ سہو یاد آیا تو اب سجدہ فوت ہو گیا، نئے سرے سے نماز پڑھے۔ مسئلہ: نماز کی نیت میں وسوسے کا سبب عقل کی خرابی یا شریعت سے جہالت ہے، کیونکہ ارادے اور نیت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل دوسروں کے حکم کی تعلیم جیسی ہے، اور اس کی تعظیم دوسروں کی تعظیم کی طرح ہے۔ جب آدمی کے پاس کوئی عالم آئے اور وہ اس کے لیے کھڑا ہو جائے اور وہ اس وقت کہے میں زور فاضل عالم کے آنے پر اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونے کی نیت کرتا ہوں، اور یہ نیت اس کے آتے ہی کرے اور کہے کہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، تو یہ آدمی بیوقوف ہے، بلکہ اسے چاہیے کہ جو ہی اس عالم کو دیکھے اور اس کی فضیلت کا علم ہو تو تعظیم کا سبب فوری پایا جائے اور اسے کھڑا کر دے تو یہ تعظیم کرنے والا ہوگا۔ البتہ اگر وہ کسی دوسرے کام کے لیے کھڑا ہو یا غفلت میں تھا تو یہ تعظیم کے خلاف نہیں ہے۔ یہ شرط کہ ظہر کی نماز ادا کرنے والا ہو اسی طرح ہے کہ اس شخص کا کھڑا ہونا اس عالم کے آنے کے ساتھ ملا ہوا ہو اور یہ اسی کی طرف متوجہ ہو اور کوئی دوسرا سبب نہ ہو، اور یہ تعظیم کی نیت بھی کرے تاکہ یہ عمل تعظیم قرار پائے۔ اور اگر وہ پیٹھ پھیر کر کھڑا ہو یا کچھ دیر ٹھہر کر کھڑا ہو تو یہ تعظیم نہیں ہے۔ پھر ضروری ہے کہ یہ صفات معلوم ہوں اور مقصود بھی ہوں، پھر ان کا دل میں حاضر ہونا ایک لحظہ سے زیادہ نہیں ہوتا، البتہ اس پر دلالت کرنے والے الفاظ کی ترتیب میں وقت لگتا ہے، یا تو وہ زبان سے بولتا ہے یا دل میں سوچتا ہے۔ اور جس آدمی کو نیت کے بارے میں اس انداز کا علم نہ ہو گویا وہ نیت کو سمجھا ہی نہیں، کیونکہ نیت کا مطلب صرف اتنا ہے کہ جب تمہیں وقت پر نماز ادا کرنے کے لیے بلایا گیا تو تم تعمیل حکم کرتے ہوئے کھڑے ہو گئے، تو وسوسہ محض جہالت ہے، کیونکہ یہ مقصود اور یہ ان باتوں کا علم دل میں ایک ہی حالت میں جمع ہوتے ہیں، ایک ایک کر کے ذہن میں نہیں آتے کہ دل ان کو دیکھ کر سوچ بچار کرے۔ دل میں کسی چیز کے حاضر ہونے اور سوچنے میں اس کی تفصیل کے درمیان فرق ہے۔ حضور و غفلت میں تضاد ہے، اگرچہ تفصیلی طور پر نہ ہو۔ جو شخص کسی حادث چیز کا علم رکھتا ہے وہ ایک ہی علم سے ایک ہی حالت میں اس کو جان لیتا ہے، اور یہ علم علوم حاضرہ کو متضمن ہوتا ہے، اگرچہ مفصل نہیں ہوتا، کیونکہ جو آدمی حادث کا علم رکھتا ہے اسے موجود و معدم، تقدم و تاخر اور وقت کا علم ہو جاتا ہے، کیونکہ عدم مقدم اور وجود مؤخر ہوتا ہے، تو یہ علوم حادث کے علم میں پائے جاتے ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حادث کا علم رکھنے والا اگر کسی دوسری بات کا علم نہ رکھتا ہو اور اسے کہا جائے کہ کیا تم فقط تقدیم یا خیر یا عدم کو جانتے ہو، یا تمہیں عدم کے مقدم اور وجود کے مؤخر ہونے کا علم ہے، یا اس زمانے کو جانتے ہو جو مقدم اور مؤخر میں تقسیم ہوتا ہے، اور وہ کہے کہ میں بالکل نہیں جانتا، تو وہ جھوٹا ہوگا اور اس کا یہ قول اس قول کے منافی ہوگا کہ میں حادث کا علم رکھتا ہوں۔ اس باریکی سے جہالت کے باعث وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ وسوسے والا شخص اپنے نفس کو اس بات کی تکلیف دیتا ہے کہ وہ اپنے دل میں اس کے ظہر کی نماز ہونے، ادا ہونے اور فرض ہونے کو ایک ہی حالت میں الفاظ کے ساتھ مفصل طور پر حاضر کرے اور اس بات کو سامنے رکھے، اور یہ محال ہے، اور اگر وہ کسی عالم کے لیے کھڑا ہوتے وقت ان تمام باتوں کا نفس کو مکلف بنائے تو اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو اس معرفت کے ذریعے وسوسے ختم ہو جاتے ہیں، یعنی وہ صرف اس بات کو جان لے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری اور اس کے غیر کا حکم بجا لانا نیت میں برابر ہیں۔ پھر آسانی اور رخصت دینے کے طور پر اس میں کچھ اضافہ کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ اگر وسوسوں میں مبتلا ہونے والا شخص ان امور کی تفصیل کو ہی نیت خیال کرتا ہے اور تعمیر حکم کا تصور اس کے ذہن میں ایک ہی بار نہیں آتا، بلکہ وہ ان سب باتوں کو تکبیر کے دوران اول سے آخر تک حاضر کرتا ہے، یعنی تکبیر سے فراغت پاتے ہی اسے نیت حاصل ہو جاتی ہے، تو یہ بات بھی اسے کافی ہے۔ ہم اسے اس بات کا مکلف نہیں سمجھتے کہ وہ ان تمام باتوں کو تکبیر کے اول سے آخر تک جمع کرے، کیونکہ یہ بہت زیادہ تکلیف ہے۔ اگر وہ اس بات کا مکلف ہوتا تو پہلے لوگوں سے اس بات کا سوال ہوتا اور صحابہ کرام میں سے بھی کوئی وسوسہ کرتا، لیکن اس بات کا واقع نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس معاملے میں تخفیف ہے۔ وسوسہ کرنے والے کو جس طرح نیت کا اتفاق ہو جائے نیت کر لے، حتیٰ کہ اس کی عادت بن جائے اور اس سے وسوسے دور ہو جائیں، اور اس کا نفس اس کی تحقیق کا مطالبہ نہ کرے، کیونکہ تحقیق وسوسوں کو بڑھاتی ہے۔ ہم نے فتاویٰ میں
علم کی تحقیق کے بیان میں تحقیق کی کچھ وجوہ بیان کی، نیز یہ کہ نیت سے کیا مقصود ہے۔ علماء کو اس کی معرفت کی حاجت ہے، لیکن جہاں تک عوام کا تعلق ہے تو بعض اوقات اس بات کی سماعت انہیں نقصان دیتی ہے اور وسوسے پیدا کرتی ہے، اس لیے ہم نے اسے چھوڑ دیا۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔